अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद। बहुत इम्पोर्टेंट जो आज फ़ैसला आया लाहौर हाई कोर्ट का, बहुत अहम इसलिए है कि इसने पंजाब की जो हुकूमत है पंजाब की जो पॉलिटिक्स है, डायनामिक्स है, उसको बिल्कुल चेंज कर दिया है। क्योंकि तफसील में तो मैं करूँगा इस पर बात, लेकिन शुरू में ही बता देता हूँ कि इस वक्त हमजा शहबाज साहब जो हैं उनकी हुकूमत माइनॉरिटी हुकूमत बन गई है। वो जो पहले ही थी माइनॉरिटी, जब से वो फैसला आया था जिसमें ऑनरेबल अदालत ने जब 25 डिसिडेंट्स को जो जिन्होंने अपनी वफादारी तब्दील की थी और जिसकी वजह से 186 का फिगर हासिल हुआ और 197 तक मुस्लिम लीग नून पहुंची और उनके एलाइज पीपल्स पार्टी और पीडीएम और जितने भी थे इम्पोर्टेड रजीम के सारे खिलाड़ी, तो उसमें जब फैसला आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का और जब ये 25 मेंबरान फारिग हुए जिनको आम अल्फाज में लोटा कहते हैं, तो अखलाकी तौर पे तो हमजा साहब को उस वक्त ही हुकूमत छोड़ देनी चाहिए थी या एटलीस्ट उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तरफ जाना चाहिए था। वो नहीं गए। लेकिन आज का जो फैसला आया है जिसमें 5 जो रिज़र्व सीट्स हैं वो बहाल कर दी गई हैं और तरीक़ इंसाफ अब अपने उस पर जो है नोटिफिकेशन की डायरेक्शन दी गई है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नोटिफिकेशन के बाद अब सूरत हाल ये हो जाएगी कि 173 और 172 पे पोजीशन चली गई है। मेरे ख्याल में कोई तकरीबन यही है 173 तरीक़ इंसाफ और उसके एलाइज और 172 मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, पीडीएम और उनके सारे जो इम्पोर्टेड रजीम के बैन अवी इशारों पे उछल कूद करने वाले हारे हुए खिलाड़ी। अब क्या होगा आगे? अब तो हमजा साहब एक ऐसी हुकूमत पर बैठे हैं जिसके पास ना इखलाकी जवाज़ है ना कानूनी। पहले तो उनके पास कानूनी जवाज़ था, इखलाकी नहीं था। क्योंकि कानूनी तौर पे तो जब तक उनके खिलाफ अदम एतमाद कामयाब ना होती या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हमजा साहब लेके नाकाम ना होते तो तब तक तो उनकी हुकूमत थी। अखलाकी तौर पर उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेनी थी। कानूनी तौर पे जब तक वो प्रोसेस से ना गुजरते तो वो एक चीज़ ऐसी थी जिसमें हमजा साहब ने अवॉइड किया, मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप ने अवॉइड किया वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तरफ जाना। हालांकि मैं माजी में इस पर पहले भी कह चुका हूँ कि जब हम मरकज़ में हफीज़ शेख साहब का इलेक्शन हारे सेनेट का इस्लामाबाद में, तो कोई लाजिम नहीं था कि हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेते। ना हमारे खिलाफ अदम एतमाद मूव हुई थी और ना कानूनी तौर पर कदगन थी हम पे, लाजिम नहीं था हम पे कि हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेते। लेकिन अखलाकी तौर पे जनाब इमरान खान साहब ने मुनासिब समझा, क्योंकि वो कभी भी डिफेंसिव गेम नहीं खेलते और वो हमेशा अटैकिंग और पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से जाते हैं। तो उन्होंने फैसला किया, हालांकि हमें से बहुत से लोगों ने उनको मशवरा भी दिया कि हुजूर आप काहे के लिए इतनी तकलीफ लेते हैं और गैर ज़रूरी चैलेंजेस का सामना करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अगर हम इस्लामाबाद से अपनी सीट हार गए हैं जो कि बेसिकली कौमी असम्बली के अंदर उसकी वोटिंग हुई, तो अखलाकी तौर पर मुझे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना चाहिए ताकि ये साबित हो कि क्या इमरान खान साहब के पास अक्सरियत है या नहीं। और उस पर अल्लाह ताला ने उनको जो है वो कामयाबी दी और अल्लाह ताला ने उनको इज्जत दी और वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हमने लिया, इमरान खान साहब ने लिया। लेकिन अब तो सूरत हाल एक से चेंज हो गई। अब तो अखलाक वाली बात भी नहीं रही। अखलाक से तो खैर वैसे भी आज की जो अपोजिशन है मुस्लिम लीग नून बिलखसूस बसत एहतराम जो है अखलाक से तो दूर दूर का ताल्लुक नहीं है। जिस तरीके से वीडियोस की गेम खेली जाती है और जिस तरीके से लोगों के घरों को अटैक किया जाता है, और अब जो 25 मई को उन्होंने किया, हालांकि उसका जवाब अवाम ने उस दिन भी दिया, उस रात भी दिया। और अभी जो महंगाई के खिलाफ हमने एहतजाज किया है, सारा पाकिस्तान निकला, लाहौर निकला, पिंडी निकला, इस्लामाबाद निकला, पेशावर निकला, क्वेटा निकला, फैसलाबाद निकला, हैदराबाद निकला, कराची निकला, आपका मुझे शहर बताएं, शेखोपुरा निकला, गुजरावाला निकला, छोटे छोटे गांव के लोग भी निकले। तो अखलाक से तो दूर का तो कोई ताल्लुक मेरा नहीं ख्याल कि कोई आज की सियासत में मुस्लिम लीग नून ने छोड़ा है। लेकिन कानूनी तौर पे अब उनकी पोजीशन बड़ी वीक हो गई है कि ये जो 5 हमारे मेंबर बहाल हुए हैं तो उनकी तो अददी अक्सरियत ही नहीं रही। और अभी 20 इलेक्शन और होने हैं, जो बाई इलेक्शन होने हैं वो तो अभी होने हैं, लेकिन उससे पहली हालत पतली है। अखलाकी तौर पे एक तो हमजा साहब को मेरे ख्याल में
ان کو بڑا دل دکھانا چاہیے. انتخابی نشان کی جماعت کا شعر ہے تو کچھ نہیں تو اپنے انتخابی نشان کا ہی لحاظ رکھ لیں اور آ جائیں کل پنجاب اسمبلی میں, لے لیں ووٹ آف کانفیڈنس. یو مسٹ ٹیک دس ووٹ آف کانفیڈنس ٹو ٹیل دیٹ یس مسلم لیگ نون اسٹل انجوائز میجورٹی ان پنجاب, جو کہ نہیں ہے. تو یہ بہت بڑا لینڈ مارک ججمنٹ ہے اور فیصلہ ہے, اور میرے خیال میں اس سے مستقبل قریب میں جو اور بعید میں بھی جو پنجاب اور پاکستان کی پولیٹکس تو ہے ہی ہے, لیکن جو پنجاب کی پولیٹکس پہ بہت زیادہ اس کے دور رس اثرات جو ہیں وہ آئیں گے, کیونکہ ان کی تو اب حکومت اخلاقی اور قانونی دونوں طور پہ اب شہباز صاحب حمزہ صاحب کی نہیں رہی صوبے میں. اور یہ حالت اگر ان کی ہوتی ہے تو صوبہ پنجاب اگر ان سے جاتا ہے, جو کہ تقریباً جا چکا ہے, تو پھر پنجاب کے ساتھ ساتھ پھر مرکز کی کیا صورتحال ہوگی. اس طرف کشمیر مسلم لیگ نون کے ہاتھ میں نہیں ہے, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے, ساتھ ہی گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی کی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے, اس طرف خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے, اور پنجاب آلریڈی آپ کے ہاتھ سے جا رہا ہے. تو میرے خیال میں اس وقت جو رائٹنگ آن دا وال ہے وہ یہی ہے کہ جو بجٹ پاس ہونا, میں نے آج صبح بھی ڈسٹرکٹ کورٹس میں پریس کانفرنس میں یہ بات کی تھی کہ آپ اپنے یہ مہنگائی زدہ بجٹ پاس کریں اور چلتے جائیں, خالی کریں اقتدار کے ایوان, گھر جائیں اور الیکشن ہونے دیں تاکہ یہ سسٹم مزید کمزور نہ ہو. ان کو اوپر بٹھانے کے لیے اداروں کو کمزور کیا جا رہا ہے. یہ دیکھیں نا, الیکشن کمیشن آف پاکستان, یہ لاہور ہائی کورٹ جائیں گے آپ فیصلہ لینے کے لیے ہر چیز کے لیے, اور سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی تو الیکشن کمیشن آف پاکستان عمل کرے گی. کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان پورے پاکستان کا نہیں ہے؟ کیا اس پہ سب سے بڑی ووٹ لینے والی جماعت کا حق نہیں ہے؟ کیا انصاف کا حق ہمارا نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ انصاف کرے؟ کیا ان کی ذمہ داری نہیں تھی؟ کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ 5 ممبر جو ہیں یہ تحریک انصاف کے بنتے ہیں؟ پہلے بھی ہمارے تھے, اور بالکل کلیئر ہے, لاء بالکل کلیئر ہے کہ اگر کوئی فوت ہوتا ہے یا ڈسکوالیفائی ہوتا ہے, کسی بھی وجہ سے ممبر نہیں رہتا, تو وہ حق اس جماعت کا ہے. تو اب تو لاہور ہائی کورٹ نے تشریح کر دی. یہاں پہ یہ بات آتی ہے کہ ان کو یہ جو امپورٹنٹ ہیں ان کو اوپر بٹھانے کے لیے اداروں کو کمزور کیا جا رہا ہے. تو یہ بہت ہی نامناسب بات ہے, بہت غلط بات ہے. اس سے پاکستان کے ادارے کمزور ہیں, پاکستان کا سسٹم کمزور ہے. دیکھیں ڈیموکریٹک سسٹم کا بھی تیا پانچا کر دیا گیا, سسٹم کو اتنا کمزور کر دیا گیا ہے کہ اس وقت آپ کی ڈیموکریٹک سسٹم اتنا ویک کر دیا گیا ہے کہ اپوزیشن لیڈر وہ شخص ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ میں اگلا الیکشن نون سے لڑوں گا. راجہ ریاض صاحب جو ہماری جماعت پہ انہوں نے الیکشن لڑا اور قومی اسمبلی کا حصہ بنے, آج وہ اعلان کہہ چکے ہیں کہ وہ جناب والا اگلا الیکشن جو ہے وہ مسلم لیگ نون سے لڑیں گے. تحریک انصاف کی کسی بھی پارلیمنٹری پارٹی کی آخری دنوں کی کارروائی کا انہوں نے جو ہے حصہ وہ نہ بنے, ہماری ڈائریکشن کے خلاف گئے. تحریک انصاف اس وقت جو سب سے بڑی جماعت ہے پارلیمنٹ کی آج بھی باہر بیٹھی ہے, راجہ صاحب اندر بیٹھے ہیں, اپوزیشن لیڈر ہیں. یہ حالت انہوں نے کر دی ہے جمہوریت کی. دوسری طرف آپ جرنلزم دیکھ لیں کہ جو شخص لائن ٹرو نہیں کرا اس پہ پرچے کٹ رہے ہیں, اور وہ لوگ جو اظہار رائے کی آزادی کی باتیں کیا کرتے تھے, بڑی بڑی باتیں کیا کرتے تھے, ان کو آج سام سونگا ہوا ہے. جو ظلم یا زیادتی ہو رہی ہے جرنلسٹ سے, یا وہ لوگ جو سوشل میڈیا پہ فری سپیچ کا اظہار کرتے ہیں, تو کسی بھی وجہ سے بہانہ بنا کے ان کے خلاف جو پرچے کیے جا رہے ہیں, جو تنگ کیا جا رہا ہے, تو کدھر ہے آپ کی آج اظہار رائے کی آزادی کی وہ ساری تنظیمیں اور جو اپنے آپ کو بڑا فری سپیچ کے چیمپئنز کہتے تھے؟ جب یہ پنجاب میں ہوا 25 مئی کی رات کو, اور اس سے 2 رات پہلے بھی اور 1 رات پہلے بھی, جو چادر چار دیواری کا تحفظ کو پامال کیا گیا, تو کدھر تھی وہ تنظیمیں؟ تو یہ وہ سسٹم بھی ویک کر دیا گیا ان کے لیے, ڈیموکریٹک سسٹم بھی ویک کر دیا گیا ہے. نیب پہ بھی حملہ کر کے لاء کو کمزور سے کمزور تر کر کے نیب کو تقریباً پیروں میں گرا دی گئی حکومت وقت کے. جب نیب کو آپ انٹیریئر منسٹری کے نیچے کر دیں تو پیچھے رہ کیا گیا؟ تو احتساب کے نظام کو بھی ویک کر دیا گیا, ڈیموکریٹک سسٹم کو بھی ویک کر دیا گیا. ای سی پی جو ہے اس کا حال آپ کے سامنے ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو جرنلزم ہے اور جو فری میڈیا ہے, جو چینل عمران خان صاحب کو دکھاتا ہے اس کو لا انحاضر کر دیا جاتا ہے. میں کسی چینل کا نام نہیں لیتا, سب کو پتہ ہے کہ یا تو کوریج نہیں دی جاتی تحریک انصاف کو, جو دیتے ہیں ان کو ہر طرح کے مسئلے مسائل ہیں. تو یہ سسٹم ہے.
تو ان حالات میں آپ مجھے بتائیں کیا ایک ہی حل اس کے علاوہ کوئی اور ہے کہ الیکشن کی طرف جایا ہو؟ جو صرف الیکشن نہیں، فری اینڈ فیئر الیکشن، کہ اگر الیکشن میں وہ کیا گیا جو کہ سندھ میں کیا گیا، جو ٹھپوں پہ ٹھپے مارے گئے، اور جو پنجاب میں ریگنگ کے لیے، دیکھیں آپ جتنے ریگنگ کی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ عوام کی غالب اکثریت عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، وہ تو ہم انشاءاللہ جیت کے دکھائیں گے. لیکن اگر اس کا نوٹس نہ لیا گیا تو اگر کوئی ایسا الیکشن کرانے کا بھی ارادہ ہے تو پھر وہ الیکشن بھی فائدہ نہیں ہے، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. ابھی ہم نے یہ کل آپ نے دیکھ لیا الیکشن ہوا ہے سوات میں، اور وہاں سوات کے عوام نے ایک بار پھر تحریک انصاف پہ اعتماد کا اظہار کیا ہے. PK7 سوات میں وہاں جو ANP کی سیٹ تھی، اور ان کو کور کرنے کے لیے پوری PDM آئی ہوئی تھی، پورے صوبے سے آئی ہوئی تھی، پوری صوبے سے لوگ آئے ہوئے تھے. اور بتایا یہ گیا کہ وہاں صرف آئے نہیں تھے، باقاعدہ بااسلحہ مسلح ہو کے آئے ہوئے تھے. وہ تو شکر ہے کہ وہاں کی ہماری پولیس تگڑی ہے، کسی کو انہوں نے، خیبر پختونخوا پولیس نے کسی کو لا کو، قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینے دیا، ورنہ وہاں تو خون خرابہ کر دیتی ہے لوگ. تو اس کے باوجود جو پوری PDM، بڑا افسوس ہوا جماعت اسلامی جو کہتی تو اپوزیشن کی ان حرکتوں کے خلاف ہے، جو کل کی اپوزیشن تھی، آج کی امپورٹڈ حکومت جو اپنے آپ کو کرپشن اور مہنگائی کے خلاف کہتے ہیں کہ ہم ہیں. مجھے تو عجیب لگا کہ سراج الحق صاحب کی جماعت کل سوات میں PDM کے ساتھ تھی، یعنی کہ آپ زرداری صاحب کے ساتھ ہیں، اپنے آپ کو کرپشن کے خلاف کہتے ہیں، آپ میاں صاحب کی جماعت کے ساتھ ہیں، آپ فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے ساتھ مل گئے جن کے خلاف آپ اصولی طور پہ اختلاف کرتے ہیں. تو کل جماعت اسلامی بھی ان سے ملی ہوئی تھی، لیکن ساری جماعتیں ایک طرف اور ایک تحریک انصاف کے بلے نے کل سب کو جو ہے تو سوات کے مالا کنڈ میں وہ چھکا مارا ہے کہ وہ جا کے جناب والا سیدھا اسلام آباد میں گرا ہے. تو کل سوات نے ایک بار پھر، خیبر پختونخوا کی عوام نے ایک بار پھر تحریک انصاف پہ اعتماد کا اظہار کیا ہے. مبارکباد میری طرف سے وزیر اعلیٰ جناب محمود خان صاحب کو، مراد سعید صاحب کو بالخصوص، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ورکرز تحریک انصاف کے پراپر اس علاقے کے جو ہیں، منگورہ کے علاقے کے جو ہمارے ورکرز ہیں، سوات کے علاقے کے، کبل کے علاقے کے، ان سب کو میری طرف سے بہت بہت ڈھیر مبارک شاہ. تو ایک بار پھر تو اب آپ یہ دیکھیں بیرومیٹر کیا ہے. ایک طرف تو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ، 5 ہمارے ممبر کی بحالی، اخلاقی قانونی دونوں طور پہ جو ہے حمزہ صاحب فارغ ہیں، ان کو ووٹ آف کانفیڈنس لینا چاہیے. نہیں تو ابھی ہم جلد ہم نو کانفیڈنس موو کرنے ویسے ہی لگے ہیں، یہ 20 سیٹوں کے الیکشن سے پہلے کر دیں گے، بعد میں تو ویسے ہی ہم کرنے لگے ہیں. تو یہ تو حمزہ صاحب کو میں سمجھتا ہوں بڑا جو ہے دل دکھا کے کل آنا چاہیے کہ بھائی میں موو کر رہا ہوں، ووٹ آف کانفیڈنس آ جاؤ. تو یہ تو خیر ہر کوئی عمران خان تھوڑی ہوتا ہے. عمران خان دیکھیں کوئی کچھ نام کے شعر ہوتے ہیں، کچھ کام کے شعر ہوتے ہیں. تو میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں. ویسے اس سرکس کے شعر میں اتنا دل جگرا نہیں ہے کہ وہ ایوان میں آ کے کہے کہ میں ووٹ آف کانفیڈنس لوں گا، اخلاقی طور پہ مجھے لینا چاہیے. وہ تو آخری وقت تک چمٹے رہیں گے کہ مجھے کوئی نہ نکالو، میری زندگی کا آخری موقع ہے CM شپ کا. ویسے ابا حضور کا بھی آخری موقع ہے وزیر اعظم بننے کا. وہ بھی سامان وامان باندھیں، آپ اپنا یہ بجٹ پاس کریں مہنگائی زدہ، اور نکلیں باہر، فارغ کریں. یہ کرسی جو ہے یہ امپورٹڈ لوگوں کے لیے، بیرونی آقاؤں کے اشاروں پہ کٹپتلی کی طرح ناچنے والے لوگوں کے لیے نہیں ہے. یہ عوام کے مفاد میں سر دھڑ کی بازی لگانے کے لیے ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ کرسی جو ہے یہاں پہ موجود ہے. بہرحال اللہ نے کرم کیا ہے، اور یہ جو فیصلہ آج آیا ہے اس سے تحریک انصاف ایک بار پھر سرخرو ہوئی ہے. اور کل اللہ نے عزت بخشی اور سوات میں سیٹ جیت کے ایک بار پھر وہاں اس بات پہ مہر تصدیق سب کی گئی ہے کہ خیبر پختونخوا جو ہے وہ کپتان کا ہے، خیبر پختونخوا جو ہے وہ عمران خان کا ہے، اور سوات تو ہے ہی عمران خان کا. آپ سب کا بہت شکریہ. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد.